हेलो नाजरीन बहन और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है सादिया की। सादिया कहती हैं, मैं एक टिपिकल टीनेजर थी। मैं फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स से चिट चैट भी करती थी। उसके बाद टिकटॉक भी देखती थी, वीडियोस, ऑडियोज़ वगैरह जो भी एक टीनेजर जो करता है टिपिकली, मैं वो करती थी। और उसके बाद नमाज़ पढ़ना, उस वक्त जब अम्मी जो है ज़बरदस्ती से मुझे नमाज़ पढ़ने को कहती थी, बिल्कुल यानी कि कोई इतनी रिलीजियस बैकग्राउंड नहीं थी इनके घर की। खैर, जब इनकी शादी की उम्र हुई, घर वालों ने इनकी शादी कर दी। सादिया कहती हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत प्यार करने वाले शख्स थे। उसके साथ साथ मेरी जो सास थी वो भी बहुत ही प्यार करने वाली थी। वो सास कम, मुझे माँ ज़्यादा लगती थी। उन्होंने मुझे हमेशा बेटी की तरह वेलकम किया, मेरी हर ज़रूरत का जो है ख्याल रखा। कहती हैं कि मेरी जो सास थी बहुत ही पढ़ने पढ़ाने वाली थी, हमेशा ज़िक्र करती रहती थी, कुरान पाक की तिलावत वगैरह भी करती रहती थी। फिर मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से कहा कि बेटा, अब मेरी बहू आ चुकी है, ये जो हमारा घर है ये बहुत पुराना है, अब मेरी बहू आई है, इसको इसका घर लेके दो। मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छी नौकरी थी और साइड में उनका छोटा सा कारोबार भी था। पैसे की, दौलत की कोई कमी नहीं थी हमें। तो मेरे हस्बैंड ने एक छोटा सा घर देखा और हम सब उस घर में मूव हो गए। फिर सादिया कहती हैं कि उस घर की जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो हमारा फ्रंट यार्ड था, छोटा सा बागीचा। उस बागीचे में तरह तरह के फूल थे, हर किस्म के दरख्त थे और हमें बागीचे में बैठ के बातें करना, चाय पीना बहुत पसंद था। सादिया कहती हैं कि उस बागीचे में एक दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर कोई फल तो नहीं लगता था, लेकिन वो दरख्त बहुत बड़ा था, उसका साया बहुत घना था। मेरी सास, उन्होंने तो अपनी चारपाई ही उस दरख्त के नीचे बिछा ली। अब वो उस दरख्त के नीचे बैठ के जिक्र किया करती, कुरान पाक पढ़ा करती। वक्त इस तरह गुजरता गया। कहती हैं कि हमारी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन हमारी कोई औलाद नहीं हो रही थी। मेरी सास को थोड़ी सी तशवीश हुई और उन्होंने इसके बारे में सोचने का इरादा किया, लेकिन मेरी सास ने कभी मुझे कोई ताना नहीं दिया और ना ही मेरे हस्बैंड को दूसरी शादी करने का मशवरा दिया। लेकिन वो कहती थी कि मैं मरने से पहले तुम्हारी औलाद देखना चाहती हूँ। इसी हालात में वो परेशान रहने लगीं, सोचने लगीं। हम भी बहुत परेशान थे। हमने भी हर तरह के मेडिकल टेस्ट करवा लिए थे और मेडिकल टेस्ट में सब ठीक था। ये शायद अल्लाह की ही कोई मर्ज़ी थी। फिर कहती हैं कि मेरी सास की एक दोस्त ने आके कहा कि यहाँ पे एक बुज़ुर्ग है, आप उनके पास जाएं, दुआ करवाएं और उनकी दुआ से इंशाअल्लाह आपके घर भी औलाद होगी। मेरी सास ने इरादा किया एक दिन वहाँ पे जाने का। उन्होंने मुझे भी कहा, लेकिन ऐसी चीज़ों पे मैं यकीन नहीं रखती थी, इसलिए मैंने साफ जाने से इनकार कर दिया। मेरी सास मेरे हस्बैंड को लेके वहाँ पे गई और वहाँ से कुछ लेकर आई। मेरी सास ने बताया कि उन बाबा जी ने मुझे एक चिल्ला दिया है और ये सूरतुल मुज़म्मिल का चिल्ला है। मुझे 40 दिन तक ये चिल्ला करना होगा, इंशाअल्लाह हमारे घर में खुशखबरी होगी। मैंने यकीन नहीं किया। मैंने कहा चले, माँ जी हैं, जो इनका दिल चाहता है ये करें, मैं क्या कर सकती हूँ, सब अल्लाह की मर्ज़ी है। अब मेरी सास जो हैं ये चिल्ला करने लगी। अब वो हर रोज़ दरख्त के नीचे बैठ जाती और पढ़ाई शुरू कर देती। चिल्ला बहुत लंबा था, लेकिन 40 दिन तक करना था। वो पढ़ती रहीं दुआएं और हमारे ऊपर फूंकती रहीं। मेरे शौहर के ऊपर भी फूंकती, मेरे ऊपर भी फूंकती, दुआएं मांगती रहीं, चिल्ला करती रहीं। तकरीबन 40 दिन हो चुके थे। चिल्ले का आखिरी दिन था।
میری ساس اسی طرح درخت کے نیچے چارپائی کے اوپر بیٹھے چلا کر رہی تھیں کہ اچانک درخت کے اوپر سے ایک آم گرا اور ان کی جھولی میں آ گرا۔ میری ساس نے جب یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے اوپر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، اور یاد رہے اس درخت کے اوپر کوئی پھل نہیں لگتا تھا۔ میری ساس نے چلہ کمپلیٹ کیا اور بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں، کہتی ہیں کہ نشانی مل گئی بیٹا، چلے کا جو اثر تھا وہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ تو انہوں نے مجھے آم دکھایا۔ وہ آم دیکھ کر میں ہنسنے لگی۔ میں نے کہا اماں جی یہ کیا ہے؟ یہ تو آم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ بابا جی کا دیا ہوا ہے، یہ انہی کی طرف سے ہے، تم اسے فوراً کھاؤ۔ میں نے کہا تو کیا ہوگا؟ بیٹا ہمارے ہر گھر میں جو ہے خوشی آئے گی۔ میں نے کہا آم سے کہاں آتی ہے خوشی اماں جی؟ ان کے بہت اصرار پر میں نے وہ آم کھا لیا۔ میں نے کہا اماں جی آپ خوش ہیں؟ اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہمیں خوشخبری ملی، ہم سب بہت خوش تھے۔ پھر ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا ننھا سا پیارا سا بیٹا پیدا ہوا۔ ہمارا بیٹا بہت خوبصورت تھا، چھوٹا ننھا منا گورا سا، وہ سب کی آنکھ کو تارا تھا۔ میری ساس تو اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ ہم سب اسے کھیلتے، پیار کرتے، چومتے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہونے لگا، رینگنے لگا، پھر چلنے لگا، اور کچھ ہی دنوں میں وہ دوڑنے بھی لگا۔ اب ہمارا بیٹا تقریباً 3 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ خوب بھاگتا کودتا، زیادہ تر وہ ہمارے گارڈن میں، ہمارے باغیچے میں کھیلتا رہتا، وہیں پہ بھاگتا رہتا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اچانک ہمارے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ہم بہت پریشان ہوئے، اور وہ رو رو کے یہ کہتا تھا کہ وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھے لے جائے گا، وہ دیکھو امی مارے گا۔ توتلی زبان میں وہ کچھ بولتا رہتا تھا۔ ہم بہت پریشان ہوئے۔ میں نے دعائیں پڑھ کے اس پہ پھونکنا شروع کیا، میری ساس نے بھی پڑھائی شروع کی، آیتیں پڑھ کے اس کے اوپر پھونکنا شروع کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب ہم اسے اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سو رہے تھے اور اچانک ہماری آنکھ کھلی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارا بیٹا بیڈ کے اوپر بالکل سیدھا بیٹھا ہوا ہے، اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، اس کی کمر بھی سیدھی اکڑی ہوئی ہے، اور ہم یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ ہمارا بیٹا عربی میں کچھ بول رہا ہے اور بہت ہی روانی سے بول رہا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارا بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، اسے تو صحیح طرح اردو بھی بولنی نہیں آتی، اور وہ ایک بہت ہی بھاری آواز میں عربی میں کچھ کہہ رہا ہے، اور ہمیں تو عربی آتی نہیں تھی، لیکن ہم سمجھ گئے کچھ الفاظ عربی میں بولے جا رہے ہیں۔ ہم نے بھاگ کے اپنی ساس کو اٹھایا، اور وہ بھی آئیں، وہ بھی دیکھ کے بہت پریشان ہوئی کہ اس کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم صبح اس کو وہیں بابا جی کے پاس لے کے جائیں گے۔ دوسرے دن ہم سب بابا جی کے پاس گئے جنہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا سورۃ المزمل کا۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ وہ بابا جی کا انتقال کچھ ہی مہینوں پہلے ہو گیا۔ ہم بہت پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ وہاں پہ کوئی عامل ہے، کوئی اس طرح کے وظیفے وظائف کرتا ہے اور جنات کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم سب اس کے پاس گئے، اس نے دیکھا، جاتے ساتھ ہی اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں بہت بڑا جادو ہے، کسی نے آپ کے اوپر بندش لگا دی ہے، کوئی آپ کے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے، آپ فوراً سے پہلے اس کا صدقہ کریں، ایک کالا بکرا لے کر آئیں، اس کے گوشت کو، اس کی سری کو فلانے قبرستان میں پھینک کر آئیں۔ ہم بہت پریشان، لیکن مرتے کیا نہ کرتے۔ آخر کار اس نے بھی 20-25 ہزار روپے مانگ لیے۔ میرے شوہر نے پیسے دیے، بکرا خریدا، کسی سے کہہ کے کٹوایا، پھر بڑی مشکل سے اس کا گوشت پھینکا۔ 1-2 دن ہمارے بیٹے کی طبیعت ٹھیک رہی، لیکن پھر وہی حالت اسی طرح بگڑتی جائے۔ ہمارا بیٹا رات کو اٹھ کے عجیب
زبان میں باتیں کرتا، اس کا جسم اکڑ جاتا، اس کی آنکھیں اوپر چڑھ جاتی، صرف سفید حصہ آنکھوں کا نظر آتا، اس کی زبان جو ہے گردن تک لٹک جاتی۔ ہمارے بیٹے کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے کالے حلقے پڑتے جا رہے تھے، اس کا جسم بھی کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ ہم نے دوسرے عامل سے بات کی، اس نے بھی کچھ ایسے ہی بتایا کہ آپ کے بیٹے کے اوپر جنات کا حملہ ہے، جنات حاوی ہو گئے ہیں، آپ کے گھر پہ کسی نے جادو کر دیا، آپ کالا مرغا لائیں، خون جو ہے الو کا خون لائیں، اس کا عمل کریں۔ اس نے بھی 20-25 ہزار روپے مانگ لیے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ دن بدن ہمارے بیٹے کی حالت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اب ہم بہت مایوس ہو چکے تھے، اب ہم کیا کریں؟ میری تو حالت رو رو کے ختم ہو چکی تھی، میری ساس بھی روتی رہتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی رہتی تھی کہ اے اللہ ہمیں کوئی راستہ دکھا، ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہمیں بتا۔ پھر میری ساس کو کسی نے بتایا کہ یہاں سے کافی دور تقریباً 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ایک بزرگ ہیں، وہ ایسی چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہم نے کہا لو بھائی، ایک اور عامل کے پاس جانا پڑے گا، اس کو بھی پیسے دینے پڑیں گے، وہ بھی ہم سے جو ہے ایسے کام کروائے گا، یہ کاٹ دو، یہ پھینک دو، خون لے آؤ الو کا، گوشت لے جاؤ وہاں پہ قبرستان۔ لیکن ہم کیا کرتے، ہم مجبور تھے اپنے بیٹے کی اس حالت سے۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ چلے ایک دفعہ پھر جو ہے ٹرائی کر لیتے ہیں، اگر یہ اتنا کہتے ہیں۔ ہم سب گاڑی میں بیٹھے، میں، میرا بیٹا، میری ساس اور میرے ہسبینڈ خاموشی سے گاڑی چلاتے رہے۔ تقریباً 2 گھنٹے ہم گاڑی میں کچھ نہیں بولے اور دعائیں کرتے رہے دل میں۔ آخر ہم اس جگہ پہنچے جہاں پہ ان کا گھر بتایا گیا تھا۔ یہ تو کوئی درگاہ نہیں تھی، یہ تو کوئی مزار نہیں تھا، یہ تو کوئی آستانہ نہیں تھا، یہ تو کوئی ایک پرانا سا گھر تھا۔ ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا ان صاحب کا، تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ یہیں پر رہتے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک جوان سا لڑکا باہر نکلا، جی فرمائیں۔ ہم نے ان کا بزرگ کا نام لیا، انہوں نے کہا جی آپ نے ابو سے ملنا ہے۔ ہم نے کہا جی۔ انہوں نے کہا آ جائے اندر۔ ہم اندر گئے، سامنے ایک کمرہ تھا، تو اس لڑکے نے کہا کہ ابو اندر ہی بیٹھے ہیں، آپ اندر چلے جائیں۔ ہم جیسے ہی کمرے کے اندر گھسے تو کمرہ تقریباً خالی تھا، دیواروں سے پسماندگی، غربت اور سادگی ٹپک رہی تھی۔ بالکل سامنے ایک بہت ہی ضعیف بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے تھے، چہرہ بالکل نورانی تھا اور وہ سامنے کوئی کتاب رکھ کے پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہم نے سلام کیا، انہوں نے سر اٹھا کے ہمیں دیکھا اور اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ ہم اندر گئے اور ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ ہمارا بیٹا اتنا کمزور تھا، ہم نے اس کو لٹا دیا۔ پھر میری ساس نے ان کو بتانا شروع کیا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، آپ دیکھ کے بتائیں کہ کیا بات ہے، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، لیکن دن بدن اس کی حالت جو ہے بگڑتی جا رہی ہے۔ ان بزرگ نما شخص نے کہا کہ آپ ایسے کریں، بیٹے کو میرے سامنے بٹھا دیں اور آپ پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کو ان کے سامنے بٹھا دیا۔ ہمارا بیٹا جو ہے نیم سونے کی حالت میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم پیچھے دیوار کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے۔ پھر ان بزرگ نے ہمارے بیٹے کو بہت ہی شفقت بھری آواز میں سلام کیا۔ ہمارے بیٹے نے سر اٹھایا اور سر ہلایا، اس طرح جس طرح سلام کا جواب دے رہا ہو۔ پھر اس بزرگ نے، بابا جی نے ان سے باتیں کرنا شروع کی کہ بتائیں آپ کون ہیں، اس بچے سے کیا چاہتے ہیں۔ ہمارا بیٹا ایک دم اکڑ کے بیٹھ گیا، اس کی کمر سیدھی ہو گئی، اس کی گردن سیدھی ہو گئی اور سیدھا بابا جی کو دیکھنے لگا۔
اور عربی میں کچھ اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا، کچھ کہنے لگا۔ بابا جی نے کہا اچھا آپ عربی بولتے ہیں۔ پھر بابا جی نے عربی میں بھی اس سے بات کرنا شروع کر دی۔ اب ہمارا بیٹا ایسی بھاری آواز میں بول رہا تھا جیسے کوئی 60-70 سال کا عربی شخص گفتگو کر رہا ہو۔ ہمارے بیٹے کے ہاتھ بھی دائیں بائیں چل رہے تھے جیسے وہ بابا جی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو، کچھ ان کو بتانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بابا جی سر جھکائے ہاں ہاں کر رہے تھے، نعم نعم، طیب طیب، جیسے کہہ رہے ہوں اچھا سمجھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد بابا جی نے بولنا شروع کیا، بڑے ہی دھیمے آواز میں، بہت ہی شفقت بھری آواز میں کچھ سمجھانا شروع کیا عربی میں۔ اب ہمارا بیٹا سر جھکائے ان کی باتیں سن رہا تھا، نعم طیب طیب، نعم، عربی میں کچھ کہہ رہا تھا۔ میں جو ہوں اپنی دونوں انگلیاں دانتوں میں دبائے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ ہمارا بیٹا اتنا چھوٹا جسے اردو بھی نہیں بولنی آتی، وہ اتنی روانی سے عربی کیسے بول رہا ہے اور اتنی بھاری آواز میں۔ میری ساس بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ چھپائے بیٹھی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بابا جی نے اپنی گفتگو ختم کی تو پھر ہمارے بیٹے نے عربی میں بولنا شروع کیا اور بہت ہی دھیمی آواز میں اب بول رہا تھا، لیکن عربی میں بول رہا تھا۔ بابا جی ان کی بات سنتے رہے اور پھر انہوں نے کچھ اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اس کی بات کو مانتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں کی گفتگو ختم ہوئی۔ بابا جی نے میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور پھونک ماری اور میرا بیٹا بہت ہی آرام سے سائڈ کے اوپر سو گیا۔ بابا جی نے ہمیں اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ ہم سب آہستہ آہستہ بابا جی کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ بابا جی نے بہت ہی پیار سے ہمیں بتانا شروع کیا کہ کیا شادی کے دنوں اولاد کی کوئی پریشانی تھی؟ میری ساس نے کہا کہ جی یہ ہمیں 3 سال کے بعد ملا ہے، 3 سال تک میری بہو کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ بابا جی نے پھر کہا کہ کیا آپ نے کسی سے وظیفہ لیا تھا؟ ہم بہت حیران پریشان ہو کے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ تو ہم نے بابا جی کو بتایا ہی نہیں۔ پھر بابا جی نے کہا کہ کیا آپ نے سورۃ المزمل کا وظیفہ کیا تھا؟ ہم پھر حیران پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم نے تو یہ ذکر بھی نہیں کیا، بابا جی کو کیسے پتہ چلا سورۃ المزمل کا؟ ہم نے کہا جی ہم نے ایک بزرگ سے یہ وظیفہ لیا تھا۔ پھر بابا جی بولے کہ جس نے آپ کو یہ وظیفہ دیا تھا وہ بہت ہی نیک شخص تھے، بہت ہی اچھے انسان تھے، مگر یہ وظیفہ بہت بھاری ہے، بہت طاقتور ہے۔ اس وظیفے کے ساتھ بہت سارے موکلات ہوتے ہیں۔ کیا یہ وظیفہ آپ نے کسی پیڑ یا درخت کے نیچے کیا تھا؟ میری ساس نے ڈر کے بولا جی میں نے ایک درخت کے نیچے کیا تھا جو ہمارے گھر میں ہی ہے۔ بابا جی نے سر ہلایا، کہا اچھا جب آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا تو سورۃ المزمل کے جتنے بھی موکلات ہیں وہ اس درخت پر آ گئے تھے، وہ درخت ان کا گھر بن گیا تھا۔ جب آپ نے وظیفہ ختم کیا تو وہ اسی درخت پر رہنا شروع کر دیے اور دن رات آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے دعا مانگنے لگے۔ اور اللہ میاں جو ہے فرشتوں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ جو آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے یہ اسی سورۃ المزمل کے موکلات کی دعاؤں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ موکلات بہت شفیق ہوتے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن سورۃ المزمل کے موکلات پیار اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ بہت جلالی بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے دن رات آپ کی اولاد کے لیے دعا کی، آخر کار آپ کے یہاں اولاد ہوئی۔ یہ موکلات بھی اس سے بہت پیار کرتے تھے، ہر وقت اس کا خیال رکھتے تھے، کہیں یہ گرے نہیں، کہیں اس کو چوٹ نہ لگے، اس کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے تھے۔
پھر انہوں نے بتایا کہ اس بچے نے کچھ ایسی حرکت کی ہے جو ان کو ناپسند ہوئی۔ اس بچے نے ایک دن اس درخت کے نیچے پیشاب کر دیا۔ جب اس نے یہ حرکت کی تو وہ موکلات جو اس کو بہت پیار کرتے تھے ان میں جلال آ گیا، ان کے اندر غصہ آ گیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ ہماری دعاؤں سے پیدا ہوا ہے، اب ہم ہی اس کو ماریں گے۔ اس بچے نے ایسی حرکت کی جو ہمارے گھر کو پلید کر دیا۔ میں نے ان سے بات کی، میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں ہم تو آپ کو نہیں دیکھ سکتے، آپ جو ہیں، آپ کا جہاں گھر ہے وہ ہمیں تو نظر نہیں آتا، اور یہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، اس سے غلطی ہو گئی، آپ اسے معاف کر دیں، آپ کی دعاؤں سے یہ ہوا ہے، آپ کی محبت بھی اس میں ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، آپ کچھ رحم کریں، کچھ مہربانی کریں۔ پھر بابا جی نے بتایا کہ ان موکلات نے ایک شرط رکھی ہے۔ شرط وہ یہ ہے کہ یہ فلانا دربار میں جائیں، کہیں پہ کوئی درگاہ ہے یا دربار ہے، وہاں پر کوئی کنواں ہے، یہ سارے گھر والے وہاں پہ جا کے اس کنویں کا پانی لائیں، بہت سارا پانی، اور اس پانی سے ہمارے درخت کا جو تنا ہے اس کو دھوئیں، اس کو پاک کریں، ہم پھر ایسی اس کی جان چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ یہ سننا تھا، ہم حیران پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، ہم ایسے ہی کریں گے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا بابا جی آپ کتنا نذرانہ پیش کروں؟ بابا جی نے کہا نہیں بیٹا کچھ نہیں۔ پھر بھی میرے ہسبینڈ نے جیب میں سے 5-6 ہزار نکال کے بابا جی کو دینے کی کوشش کی۔ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اپنے بیٹے کو آواز دی۔ ان کا بیٹا اندر آیا۔ بابا جی نے کہا کہ یہ پیسے اس کو دے دو، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ باہر جا کے غریبوں میں صدقہ خیرات کر دو۔ ہم دیکھ کر بہت امپریس ہوئے، ہمیں بہت خوشی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں جن کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی ہیں اور یہ اتنی جلدی حل نکال لیتے ہیں۔ ہم ان کو سلام کیا اور وہاں سے گھر آ گئے۔ دوسرے ہی دن میرے ہسبینڈ نے گھر میں جتنی بالٹیاں تھیں، جتنے ٹب تھے، جتنی دیگچیاں تھیں، وہ گاڑی میں بھریں اور بازار سے بھی کچھ ٹب خریدے۔ جتنی بھی بالٹیاں ڈبے ہماری گاڑی میں آ سکتے تھے وہ بھرے، اور وہ میری ساس کے ساتھ اس درگاہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ وہ بھی ہمارے گھر سے کافی دور تھی۔ پھر وہ وہاں سے درگاہ کے کنویں پر گئے اور وہاں سے جتنا پانی لا سکتے تھے گاڑی میں لگ کے لے آئے۔ پھر دوسرے دن ہم سب نے مل کے، میں نے، میری ساس نے اور میرے ہسبینڈ نے اس درخت کے تنے کو دھونا شروع کر دیا۔ ہم سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہم درود پاک پڑھ رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ہم نے بہت دیر لگا کے بہت پیار سے ان کا گھر صاف کیا، وہ تنا صاف کیا، وہ درخت صاف کیا۔ کہتی ہیں کہ اب اس واقعے کو 3-4 سال اور ہو گئے ہیں، اب ہمارا بیٹا بالکل تندرست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ جو جنات ہوتے ہیں یا موکلات جو ہوتے ہیں، یہ آپ کے بہت بہترین دوست بھی ہوتے ہیں، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جلالی بھی ہوتے ہیں، اور صورت مزمل کے موکلات تو بہت جلالی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا خیال رکھیں، پھر ایک سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔